अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। लगता ये है कि पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का ओहदा जो है वो आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि सूरत हाल जो है वो अदालती इस्लाहाती बिल जो है, जिसको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी कहा गया है, कि आने के बाद सूरत हाल जो है अब बदली है। और जाहिर है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो सूरत हाल रही है वो इस बात की नवीद दे रही है कि मामलात जो हैं वहाँ भी तकसीम के हैं। आज जस्टिस मंदोखेल साहब ने बहुत अपनी वजाहत जो है वो कल के बारे में पेश की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि ये मामला अदलिया का अंदरूनी मामला है तो उससे मुराद इंतज़ामी मामला था। मैं अपने इख्तलाफी नोट पर कायम हूँ और जो आज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो 4-3 से मुस्तरद हुआ था। क्या जस्टिस याहिया और जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला जो है वो हवा में तहलील हो गया? और ये जो सूरत हाल है, इसके नतीजे में ये समझ में आता है कि मामलात जो हैं वो सब अच्छे नहीं हैं। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पार्लियामेंट में बोले हैं और बहुत सख्त बोले हैं। उन्होंने अदलिया को जो है बहुत सी खराबियों का मूरद इल्ज़ाम ठहराया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आईन पाकिस्तान को जो है वो तोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये जो हम बिल लेकर आए हैं इसको बुनियादी तौर पर जस्टिस एम्पावरमेंट लेजिस्लेशन कहना चाहिए, क्योंकि हम इसके नतीजे में वहाँ पर भी जमहूरी अंसर ला रहे हैं और एक शख्स के जो ज़ाती फ़ैसला है उसको अब चैलेंज किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि हम अदलिया जो है उसने माजी के अंदर सियासी तौर के ऊपर ऐसे फ़ैसले किए जिसमें जमहूरियत को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और जाहिर है कि उन्होंने इस हवाले से कहा कि ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन चलिए ताख़ीर से सही लेकिन आ गया है। लेकिन अब इसमें देखने की बात यह है कि अगर एक इदारे के सरबराह के इख्तियारात को चैलेंज किया जाता है तो क्या ये बात कही जा रही है कि ये सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। आइन जो है वो इस बात की इजाज़त देता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको कैसे देखेगी, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस जो है वो इसको किस तरीके से देखेगा, ये एक बड़ा अहम और बुनियादी सवाल है। इंतखाबात का जो मसला है वो आप हल कर भी लें तो इस वक्त जो एक आइनी और कानूनी बहरान जो है जिसको इस कानून साजी के ज़रिए ठंडा करने की कोशिश की गई है, क्या उसमें कोई सूरत हाल बेहतर हो सकती है? और जो शिकायत रही हैं उनका कोई अजाला जो है वो हो सकता है? क्योंकि जो भी ये अब तरमीमी बिल है आया है इसके मुताबिक आज खुद नोटिस का फ़ैसला जो है वो 3 सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो करेंगे और जाहिर है कि नोटिस के ख़िलाफ़ अपील का हक़ भी दे दिया गया है और ये अपील जो है ये 30 दिनों में दायर हो सकेगी। अब ये मामला जो है इससे ये बात तो ख़त्म होती हुई दिखाई देती है कि एक शख्सी जो आमरीत थी वो ख़त्म होती है इससे, और एक ऐसा तर्ज़ अमल जो है वो यकीनन आएगा और उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश जो है वो पैदा होगी, क्योंकि ये तमाम बार कौंसल्स जो हैं वो इस हवाले से कहती रही हैं कि ये जो सो मोटो का शख्सी इख्तियार है इसका कोई अजाला जो है वो होना चाहिए। लेकिन ये मामला जो है क्या इतना ही आसान है या इतना ही सादा है? और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उसमें 2 सवाल अभी भी तशना तलब रह गए हैं। एक ये मामला नहीं तय हो पाया कि ये 3-2 से फैसला था या 4-3 से मुस्तरद था। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और सियासी जमातों ने कहा कि हम मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी अभी नहीं सुना गया, क्या सुना जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी सूरत हाल के तनाजुर में क्या फ़ैसला जो है एक मुतनाज़ा
صورتحال کا شکار نہیں ہوگا. یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات. آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق رجوانہ صاحب، سابق گورنر پنجاب ہیں، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں اور خود بھی ایک نامور وکیل ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر نثار کھوڑو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ماہر قانون ہیں. شائق عثمانی صاحب، ذرا میں آپ سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ آپ بھی جج رہے ہیں. اب یہ جو بل آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں چیف جسٹس آفس اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آمنے سامنے آ جائیں گے اور ایک تناؤ کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوگی؟ دیکھیے، تناؤ کی کیفیت تو یقیناً پیدا ہوگی، کیونکہ اگر پارلیمنٹ کوئی ایکشن دیتی ہے ایک دوسرے ادارے کے خلاف جو کہ اس کے انٹرسٹ میں شاید نہیں ہے، تو تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ پرابلم اور ہے. پرابلم یہ ہے کہ آیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے رولز اینڈ پروسیجر کو میں ترمیم کر سکتی ہے، چینج کر سکتی ہے؟ کیونکہ آئین میں صاف لکھا ہوا ہے آرٹیکل 191 میں کہ جو سپریم کورٹ کے رولز اینڈ پروسیجرز ہیں وہ سپریم کورٹ خود بنائے گی. تو جب یہ آئین میں لکھا ہوا ہے تو اگر یہ پارلیمنٹ کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی. اور 184(3) میں جس کے تحت کہ یہ نوٹسز وغیرہ کی جاتی ہیں اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی، بجائے اس کے کہ ایک نیا بل پیش کر دیا جائے جو کہ چیلنج ہوگا اور یقیناً وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. شائق عثمانی صاحب، اس میں یہ چیز جو ہے، یہ سوال اٹھایا گیا تھا اور وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تاڑر، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کا جواب دیا کہ ہم نے اس چیز کا دیکھا ہے. انہوں نے آرٹیکل 198 کا بھی حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر طے کی ہیں اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کی یہ ویو ہے، لیکن جہاں تک کہ آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے لحاظ سے اگر آپ کوئی آئین میں چینجز لانا چاہتے ہیں آئین میں لا سکتی ہے پارلیمنٹ، لیکن اس کے لیے پروسیجر موجود ہے آئین میں تبدیل کرنے کی، وہ استعمال کرنا چاہیے. 2/3 میجورٹی سے ایک بل پیش ہونا چاہیے، امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. وہ انہوں نے نہیں کیا ہے، تو یہ یقیناً اس میں کنٹروورسی ہوگی. اتنی اسموتھلی آسانی سے یہ پاس نہیں ہوگا بل. اس میں شائق عثمانی صاحب بل تو پاس ہو گیا، لیکن مطلب یہ کہ فائنلی وہ مطلب اپنی وہ اس شکل میں زندہ نہیں رہے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عدالت میں چیلنج ہوگا اور ریجیکٹ ہو جائے گا. جی ہاں، بالکل. اچھا، اب رفیق رجوانہ صاحب، آپ بھی چونکہ ماہر قانون ہیں، شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بل جو ہے یہ چیلنج ہوگا اور پھر ریجیکٹ ہو جائے گا. میں نے سنا ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور میری بڑی نیاز مندی ہے. میں سلام بھی پیش کرتا ہوں عثمانی صاحب سے. جی، میرا سلام بھی. اور میں نے 191 پڑھا، اس میں ہے سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. تو کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو وہ 2/3 میجورٹی سے کم اس کی امینڈمنٹ نہیں ہوتی. آگے اینڈ لا جو لکھا ہوا ہے، وہ لا تو لیجسلیشن اسمبلی اکثریت سے کر سکتی ہے، جو پروسیجر میری رائے میں انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. اور یہ اب بعد میں کوئی چیلنج ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، دیر از اندر آسپیکٹ. میری نظر میں سبجیکٹ ٹو لا بھی اس میں ہے، اور جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں اس میں جو اپنا سپریم کورٹ آرڈر 1 ہے اس کی تفصیل میں جائیں تو اس میں چیف جسٹس صاحب کو رولز میں دیا گیا ہے، لکھا ہوا ہے کہ ان کو بینچ بنانے کا اختیار ہے. مگر اب اس بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بڑے دنوں سے، بڑے عرصے سے یہ بحث چل رہی ہے کہ سیاسی کیسوں میں مخصوص بینچ، جو کہ سیاسی جماعتوں کا ایک موقف ہے، اور مخصوص کیس وہ لگتے ہیں اور اس کے فیصلے ہوتے ہیں. آرٹیکل 184(3) جو سو موٹو پاور ہے، وہ پہلی اور آخری عدالت سپریم کورٹ ہے اور اس کی کوئی اپیل بھی نہیں ہے، اور اس کے ریویو کی بھی بڑی پاور لمیٹڈ، کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس اپنے فیصلے کی ریویو کی بڑی لمیٹڈ پاورز ہیں. مگر میرے نظریے میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، تو ریویو جب 1 آرٹیکل
آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے فیصلے کے خلاف ریویو ہو تو اس کا سکوپ انلارج کرنا چاہیے، اس کو ایک اپیل کی شیپ میں بھی سنا جا سکتا ہے میری نظر میں، کیونکہ ان کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور پہلی اور آخری عدالت ہوتی ہے، اور آدمی آلموسٹ ریمیڈی لیس ہو جاتا ہے جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں بعض اوقات فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، گو ججز کی اپروچ ٹھیک ہو مگر فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اب جب سیاسی پارٹیوں کی بات آتی ہے تو آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس سے لے لیں، پھر یوسف اللہ گیلانی صاحب کے کنٹمپٹ آف کورٹ کی سزا کو دیکھ لیں، پھر میاں نواز شریف صاحب کا پاناما کیس، اور اس میں سے پھر اقامہ اور اقامے کے بعد بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کو ریسیویبل ڈکلیئر کر کے اس کی مس ڈیکلیریشن یا کنسیلمنٹ آف ایسٹس کا کیس کر کے، اور کیا کیا القابات سے نوازا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر یہ آواز بڑے عرصے سے اٹھ رہی تھی، اور اس ترمیم کو پاکستان کی 6 بار کونسلز نے انکلوڈنگ پاکستان بار کونسل اور باقی پروونشل بار کونسلز نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ اب وقت کی ایک ضرورت تھی، بڑے دنوں سے یہ بات تھی کہ میں آتا ہوں رفیق رجوانہ صاحب، ذرا اس کو اوپن کر لیں کیونکہ آپ نے یہ سارا ایکسپلین کیا۔ اب نثار کھوڑو صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ فلور آف دا ہاؤس پہ بہت غصے میں دکھائی دیے۔ عمران خان کو تو جو انہوں نے کہا سو کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو بل ہے اس کو جسٹسز ایمپاورمنٹ لیجسلیشن قرار دیا جانا چاہیے، اس کا نام یہ رکھا جانا چاہیے، اور کافی دل گرفتہ تھے وہ عدالتی صورتحال سے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ چیئرمین سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے آئین کو توڑا، بلکہ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم پر ہمیں 19ویں ترمیم پر ہمیں بلیک میل کیا گیا، اور 18ویں ترمیم جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کی بھی دھمکی دی گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ظاہر ہے سپریم کورٹ کے اندر ایک تقسیم دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ جو بل آیا ہے یہ بنیادی طور پہ چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کا لفظ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک قانون سازی تو ہوئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب پارلیمنٹ اور چیف جسٹس آفس آمنے سامنے ہوں گے، اور جس خدشے کا اظہار شائق عثمانی صاحب کر رہے ہیں کہ چیلنج ہوگا اور ریجیکٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں سر، میں قانونی ماہر نہیں ہوں، وہاں آئین کے جاننے والے آپ نے ویسے ہی پینل میں بٹھائے ہوئے ہیں، جسٹس شائق عثمانی صاحب ہوں یا دوسرے دوست ہوں، قانون اور آئین کے جو شکیں ہیں وہ ان سے زیادہ وہ باخبر ہو سکتے ہیں، لیکن قانون یا آئین میں جو کچھ بھی لکھا گیا اس کا ایک کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ اسپرٹ کیا ہوتا ہے اس پر یہ بات بحث کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ آئین بنانے والوں نے سو موٹو کا بھی لکھا ہوگا، لیکن سو موٹو کبھی کبھی غلط بھی استعمال ہوا ہے۔ ہماری بدگمانیاں، ہماری پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ تھمتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی۔ ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ جی مشاورت کرو، کلیکٹو وزڈم ہو، تو اس لحاظ سے پھر اگر چیف جسٹس کے ساتھ 2 اور ججوں کو ساتھ رکھا گیا تو مشاورت کے لحاظ سے غلط بھی نہیں لگتا۔ ویسے بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ گورنمنٹ از پرائم منسٹر وتھ ہز کیبنٹ، چیف منسٹر وتھ ہز کیبنٹ، اس کو گورنمنٹ کہتے ہیں۔ تو پھر میرے جیسے جاہل آدمی کا یہ ہوگا کہ چیف جسٹس وتھ ہز ججز کے ساتھ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ایک بات آتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں سر، یہ آئین کی شک سے اگر متضاد ہے تو ظاہر ہے یہ کنٹیسٹ ہوگا، کورٹ میں جائے گا، کوئی جو فیصلہ ہوگا، اگر قانون کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ گنجائش کہیں سے نکلتی ہے تو پھر اس کو اس انداز سے نہ لیا جائے کہ ہم نے کوئی جان بوجھ کر یہ ایسا کیا ہے۔ یہ آواز ایکچولی جوڈیشری سے آئی ہے، جوڈیشری کے کسی گروپ سے آئی ہے کہ جی 1 مین شو نہیں ہونا چاہیے، ڈیموکریسی میں 1 مین شو کو ویسے بھی انکریج نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جوڈیشری کی طرف سے آواز آئی، انہوں نے اخبار تک پہنچائی دی بات، اور اس میں واضح طور پہ بہت کچھ کہا جس پہ پھر کسی اور کا بھی دماغ کھلا ہوگا۔
اور وزیر قانون بھی اس طرف توجہ دی ہوگی. یہ جوڈیشری کے اندر سے جب آوازیں آنی شروع ہوئیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ چودھری افتخار صاحب کے پاس سپریم کورٹ بار نے بائیکاٹ کر دیا تھا کہ ہم تمہارے سامنے آئیں گے نہیں. شاید وہ بھی سو موٹو کی وجہ سے یا کسی اپنے بیٹے کے کیس میں وہ خود جج بن کر بیٹھ گئے تو وکیلوں نے بائیکاٹ کر دیا. یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہمارے ایسے کتنے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے بارہا کہا کہ ہم کوئی سو موٹو نہیں لیں گے. یہ بھی چیف جسٹس کی زبانی ہم نے سنا تھا, ہم نے پڑھا تھا کہ جو چیف جسٹس کہتا ہے میں سو موٹو نہیں لوں گا تو اس کو کیا زبردستی ہم کہیں کہ سو موٹو لو, یا کسی نے سو موٹو لے لیا ہے تو اس پر الزام لگتا ہے کہ آپ نے کوئی اجلت میں کام تو نہیں کیا. کیونکہ ابھی جو تازہ بات ہوئی تھی کہ جی ریزولوشن کنٹیسٹڈ تھی لاہور ہائی کورٹ میں, کچھ ججوں نے جو بینچ میں شامل تھے انہوں نے کہا تھا یہ لاہور ہائی کورٹ سن رہا ہے یہ کیس, آپ کو سو موٹو نہیں لینا چاہیے. ان ججوں نے پھر بڑا سا بیان دے دیا ہے جس میں ون مین شو کا تانا دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں نظر میں رکھ کر پھر قانون یا آئین میں کچھ نہ کچھ لکھی جاتی ہے کہ اسپرٹ سمجھنے کی کوشش کی جائے. میں آتا ہوں نثار کھوٹر صاحب, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اس میں شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس ساری صورتحال کے اندر دکھائی یہ دیتا ہے کہ جو پاکستان کا سیاسی صورتحال ہے اور پارلیمنٹ جو اس کی نمائندگی کرتی ہے, جس کو ایک عوامی مینڈیٹ بھی حاصل ہے, جہاں پر قانون سازی کا عمل بھی ہوتا ہے, وہاں پہ بدگمانی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کل اس چیز کا اظہار کیا تھا. اب ایسی صورتحال میں اگر یہ بل جو ہے یہ ایک راستہ ایسا دکھاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک توازن پیدا ہو سکے, اور ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ قانون بنا سکے, تو پھر آپ اس اختیار کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ اور پھر ایک ادارہ جاتی اصلاح جو ہے اس کو کیوں کر تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے, میں نے آپ سے بات کی تھی وہ ٹیکٹیکل بات کی تھی. جہاں تک کہ یہ بل کے جو کنٹینٹس ہیں وہ تو ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جس طریقے سے کام ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. ان دا سینس کہ ایک جج کو ساری پاور دے دی سپریم کورٹ چیف جسٹس کو, سو موٹو نوٹس لینے کی, بینچز بنانے کی, کون سا کیس کس کے پاس جائے گا. تو اس میں یقیناً جب ایک شخص کے پاس کوئی پاور آتی ہے تو اس میں اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے, اور ایسا پہلے ہو چکا ہے پہلے بھی. تو اس کی وجہ سے شبہات پیدا ہوتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ ڈسٹرب ہوتی ہے اور ملک میں افراتفری بچتی ہے. تو یہ اس لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے جو ان کا پروپوزل ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ اس طریقے سے کریں کہ وہ ایکسیپٹ ہو جائے اور باقاعدہ ہمارے آئین اور قانون کا حصہ بن جائے. اور اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہی کہ اس کو آئین میں امینڈمنٹ لانی چاہیے. اب آئین میں امینڈمنٹ لانے کے لیے پرابلمز ان کو یہ ہیں, ہماری جو آج کل جو پارلیمنٹ ہے کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی شاید نہیں بنے گی دونوں ہاؤس کی, تو یہ نہیں بنا سکیں گے. تو یہ اس لیے میرے خیال میں اس واسطے میں نے کہا تھا یہ چیلنج ہوگا اور ریجیکٹ ہو جائے گا. مقصد ٹھیک ہے لیکن جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور جس موقع پہ کیا جا رہا ہے اس میں نقص. اچھا, اس میں رفیق رجوانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ طریقہ کار جو اڈاپٹ کیا گیا ہے یہ اس مجبوری کے تحت کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو تعداد کی ضرورت ہے آئینی ترمیم کے لیے وہ نہیں دستیاب ہے, معاملات جو ہیں وہ دیگر گوں ہیں, عدلیہ کے اندر بھی ایک تقسیم جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے, اعتراضات اندر سے اٹھ کر سامنے آ رہے ہیں. تو اگر ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے
تو ظاہر ہے کہ اگر یہ چیلنج ہوتا ہے تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو بات تو پھر بڑی عجیب و غریب ہو جائے گی۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان اکیلے ریجیکٹ نہیں کر سکتے. بات کو ذرا اب غور سے سنیے گا، ذرا تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں بات کے کہ یہ بات اٹھی کہاں سے. اٹھی سپریم کورٹ سے. اس سے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خطوط ہیں، انہوں نے آواز بلند کی. اس سے پہلے مختلف سیاسی پارٹیوں نے آواز بلند کی. اس کے بعد پھر اب جو اب الیکشن کا میٹر آیا، اس میں 2 جج صاحبان جناب جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اور اس سے پہلے یہ سوال اٹھا، اور اب 4-3 کا اور 2-3 کا جو سوال اٹھا ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے اندر کا ہے. نو دی بال از ان دی کورٹ آف دی سپریم کورٹ. اس صورتحال میں جب آپس میں جو جج بیٹھے ہیں وہ ایک نقطے پہ متفق نہیں، اور ایک نقطہ ایک بڑا ڈسپیوٹڈ سا بن گیا ہے، قوم بھی کنفیوژن کا شکار ہے. کوئی کسی چیز کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 4-3 کا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 2-3 کا ہے. تو اس پر میری رائے کے مطابق فل کورٹ میں یہ میٹر جانا چاہیے تاکہ ونس فار آل اٹ شوڈ بی سیٹلڈ. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے کہ دوبارہ میں اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ اس میں آرٹیکل 184(3) کی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے بتاتا ہوں کہ آرٹیکل 199 ہے 199، جس کے تحت ہائی کورٹ میں رٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس رٹ کی جو اپیل پرووائڈڈ ہے وہ اب کہنے کو تو یہ کہا جائے کہ آرٹیکل 199 کے اندر ہی ترمیم ہوتی آئین میں اور پھر اپیل پرووائڈ کی جاتی، مگر نہیں. اس کی اپیل پرووائڈڈ ہے لا ریفارم آرڈیننس میں، سیکشن غالباً 3 ہے، جس میں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل لائی کرتی ہے. تو اب یہ بات اس پر ذرا تھوڑا میں ایمفیسس کر رہا ہوں کہ وہ ایک لا ہے، لا ریفارم آرڈیننس. وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے جس کے تحت کہ آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈ کی. تو اکارڈنگ ٹو مائی ہمبل اوپینین یہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن لا کا جو لفظ ہے آرٹیکل اپنا 191 میں جو سپریم کورٹ کے رول بنانے کی پاور دیتے ہیں، تو اس میں یہ جب لا کی بات کریں گے تو لا کے تحت اس کی اپیل پرووائڈ کی جا سکتی ہے اور صحیح پرووائڈ کی. نمبر 1. نمبر 2، بینچ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، بینچ کے جو فکسیشن ہے وہ تو آرڈر 1 میں دی ہوئی ہے سپریم کو رولز 1980، اس سے پہلے 1956 کے غالباً رول سے، تو اس میں دی گئی ہے. اس میں بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ چیلنج ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی پاورز ہے، کسی نے کرٹیل نہیں کی. نہ ہی پارلیمنٹ نے اپنا اختیار بڑھایا ہے، نہ ہی پارلیمنٹ نے اپنا کوئی کنٹرول رکھا ہے. پارلیمنٹ نے جو کچھ لکھا ہوا آئین اور قانون میں اس کے مطابق یہ کیا. ہاں یہ بات اب یہ کی جا سکتی ہے کہ جلدی میں کر دیا، مگر حالات کا تقاضا ایسا ہے کہ بات بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گئی ہے. میں آتا ہوں رفیق رضوانہ صاحب، ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن. سن لیں کہ یہ بات جو ہے سپریم کورٹ نے سیٹل کرنی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرے تاکہ دنیا تماشا نہ دیکھے. اب لوگ جو ہے وہ آپس میں جھگڑنے کی بجائے اب یہ بھی بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپس میں تو مسئلہ حل کرے. تو میری یہ گزارش یہ ہوگی، اسی طرح سے اس میں کوئی برائی نہیں کہ جو کیسز ہیں ان کی اپیل بھی پرووائڈڈ ہو، اس کے دن بھی مقرر ہو. اور پھر ہم بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، جناب عثمانی صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے سینئر بھی ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہم ارجنٹ کیس دائر کرتے ہیں کہ سٹے مانگنا ہے اور اس میں ارجنسی ہوتی ہے، پڑے رہتے ہیں، مہینوں نہیں لگتے، اور پیچھے جو ہے وہ جس عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جاتی ہے یا پیٹیشن کی جاتی ہے اس کا عمل درآمد ہو جاتا ہے، اور ہمارے کلائنٹ جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے کیس ہی نہیں لگوایا. میں آتا ہوں رفیق رضوانہ صاحب، ذرا اس کو آگے ایک دو اور چیزیں بھی ہیں. اب اس میں نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ باد اعتمادی اگر پارلیمنٹ کی ہے تو ظاہر ہے کہ عدالت کے اندر ٹھیک ہے اس وقت ایک غیر متوازن صورتحال ہے، لیکن کوئی اختیار اتنی جلدی اپنا کیسے جو ہے
وہ سرنڈر کرے گا؟ دیکھیں، اختیار سرنڈر کرنا تو پھر وہ قانون اور آئین کے مطابق ہے. آئین اگر اجازت نہیں دیتا تو وہ اختیار ہے ہی نہیں. اختیار ہوتے ہوئے اگر کوئی واپس ہوتا ہے اختیار تو بھی ماننا پڑے گا. لیکن میں ان ساری گفتگو سے چھوڑ کر یہاں تک ہم پہنچے کیسے اس پر آپ لوگ بات ہی نہیں کر رہے ہو. سپریم کورٹ نے کہا کہ ڈیزولوشن کے بعد 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن پھر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ گنجائش کیوں دی کہ وہ کے پی کے گورنر کے ساتھ مشاورت کرے، صدر صاحب کے ساتھ مشاورت کرے. الیکشن کمیشن 3 ڈیٹس دیں، صدر صاحب 90 دن سے اوپر جا کے 30 اپریل کی آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں جو کہ 90 دن سے زیادہ ہے، اور کے پی کا گورنر ڈیٹ دیتا ہی نہیں ہے، اور پھر صدر صاحب 30 اپریل کو دیکھتے ہی نہیں ہے. نہیں تو ان کو اگر پتا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے تو صدر وہ الیکشن کمیشن کی سمری واپس اٹھا کے پھینک دیتا کہ آپ نے 90 دن کے اوپر کیسے دیا ہے ٹائم. وہ واپس نہیں بھیجتا. 30 اپریل ہو جاتی ہے، چلو جی ڈیٹ آ گئی، ڈیٹ آ گئی، ڈیٹ آ گئی، بغیر کسی سوچے سمجھے. سپریم کورٹ نے یہ کیوں کہا کہ جی آپ مشورہ کریں؟ 90 دن تو 90 دن ہوتے ہیں، اس میں مشورے کی کیا بات ہے؟ پھر اگر اناؤنس ہوتی ہے تو سپریم کورٹ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ 2 صوبوں کے الیکشن آج ہو رہے ہیں اور باقی ماندہ پاکستان کے 6 مہینے کے بعد ہو رہے ہیں. ویسے ہم کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر حکومتوں کے علاوہ الیکشن ہونی ہی نہیں چاہیے، اور یہاں آپ 2 صوبوں میں الیکٹڈ حکومت لا رہے تھے جو آگے دوسرے انتخابات میں پر اثر ہو، اثر انداز ہو. یہ سارا مسئلہ ہوا تو پیدا اس وجہ سے ہے نا. اب یہ جان بوجھ کر عمران خان نے پہلے ڈیزالو کر دی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ حاصل تھا. جب ووٹ کا اعتماد کا ووٹ حاصل ہو تو پھر ڈیزولوشن کا کوئی تک نہیں بنتا. عمران خان کے خلاف تو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو چکا تھا، اس کو پتا تھا کہ وہ جا رہا ہے. اس نے غصے میں آ کے اسمبلی کو ڈیزالو کرا دیا، چیف جسٹس نے اس کو رد کر دیا. لیکن یہاں تو صورتحال ہی دوسری تھی. یہاں تو اعتماد تھا، عوام کا اعتماد تھا. تو عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ نئی ایک سچویشن پیدا ہو جائے کہ 2 صوبوں میں 6 مہینے پہلے الیکشن ہو، باقی ماندہ میں 6 مہینے کے بعد ہو. اس پر سو موٹو آیا سپریم کورٹ کا. اس طرف سے کسی نے بیٹ نہیں کیے، کسی نے کچھ نہیں کہا، اور لگا دیا بس 90 ڈیز کا کام، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ جی آپ مشاورت کرو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کا فیصلہ جو ہے، دیکھیں جج کے لیے فیصلہ وہ ہوتا ہے جو کہیں کنٹیسٹ نہ ہو، چیلنج نہ ہو. وہ جج اچھا دکھائی دیتا ہے جس کا فیصلے چیلنج نہ ہو. لیکن وہاں چیخیں ہو گئی کہ جی فل بینچ بناؤ، فل بینچ نہیں بنائی. ریویو بھی ہونا ہے تو اسی کے پاس ہونا ہے، یہ ان کا قانون ہے. میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ٹھیک ہے، کیسے صورت نثار کھوٹر صاحب میں آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو عدالتی رویہ ہے اس وقت جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس طریقے سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خطوط لکھتے تھے، پھر اس کے بعد دیگر جج صاحبان جو ہیں وہ بھی اس صورتحال میں شامل ہو گئے ہیں، اور پھر ایک بڑا واضح ایک جانبدارانہ جسے کہنا چاہیے ایک طرز عمل جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، خاص طور پر بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے اور ان احساس نوعیت کے مقدمات کے حوالے سے. تو آپ ٹھیک ہے، آپ بل کو لے جائیں عدالت میں، چیلنج کروا لیں، مسترد کروا لیں، لیکن یہ جو عدالتی رویہ اس وقت آپ کے سامنے ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے یا جسٹیفائی کریں گے؟ جسٹیفائی تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں پہلے سے کہ سپریم کورٹ کا جو رویہ رہا ہے پچھلے 3-4 مہینے میں،
وہ یقیناً جو سپریم کورٹ کے اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے وہ اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. اور کیا وجوہات ہیں اس کی یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن بصورت یہ اس لیول کا نہیں. اور ظاہر ہوتا ہے کہ جو کئی فیصلے سپریم کورٹ کے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کویسچنیبل ہوتے ہیں, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں کویسچنیبل نہیں ہونے چاہیے. تو اب جب یہ سب ہونے لگا اور لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی کو فیور کر رہی ہے اور کسی کے خلاف جا رہی ہے, اور بلا وجہ مثلاً یہ الیکشن کے جو کیس ان کے سامنے گیا تھا سپریم کورٹ کے پاس سو موٹر نوٹس کا, اس کا کوئی جواز نہیں تھا, کیونکہ آئین میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے, ہونا ہی ہونا ہے. اور اس میں کسی ایکسپلین کرنے کی کہ ہاں آپ 90 دن میں الیکشن کریں, یہ تو ایسے ہی ہوا نا کہ ایک بات جو لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا. تو ان کو اس میں آنا چاہیے ہی نہیں تھا, اور جو چیز لکھی ہوئی ہے اس پہ ایک اپنا ایک امپرنٹ ڈال دیا, اور جس کی وجہ سے یہ سب معاملات شروع ہوئے. یہ الگ بات تھی کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن, جس کی کہ ذمہ داری ہے آئین کے تحت آرٹیکل 132 میں کہ الیکشن کمیشن الیکشن کرواتا ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ فری فیئر اور امپارشل الیکشن ہونے چاہیے. جب اس کی ڈیوٹی ہے تو پھر آپ کیوں یہ اس قسم کے انسٹرکشن دیتے ہیں؟ اور جب اس کو آپ نے اس کو کہہ دیا تو نیچرلی اس کے پاس بھی مواقع ہیں, اس کے پاس بھی قانون میں اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ سیکشن 58 الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت وہ چینج کر سکتا ہے ڈیٹ کو. تو اس نے اپنا اختیار استعمال کیا اور چینج کر دیا, تو پھر شور شرابہ مچا. تو سارا ایشو شروع اس سے ہوا کہ سپریم کورٹ نے اس کی سو موٹر نوٹس دی. اگر سپریم کورٹ سو موٹر نوٹس نہیں لیتا اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے الیکشن نہیں کرواتا 90 دن میں, تو پھر سپریم کورٹ چیف الیکشن کمشنر کو سمن کر سکتی تھی اور اس کے خلاف جو کارروائی کرنا چاہتی کر سکتی تھی. اچھا, اس میں اب رفیق رجوانہ صاحب ایک اور سوال ہے. آج بلاول بھٹو زرداری نے جب اپنی تقریر کا آغاز کیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو عمران خان صاحب نے آئین شکنی کی اور جس طرح معاملات آگے بڑھے, کیسز درج نہیں ہوئے. ہم لوگ بڑے ایک ریسٹینٹ کا مظاہرہ کرتے رہے, ہم بیٹھے رہے, ہم دیکھتے رہے, اور کیسز جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب آپ کو درج کرنے چاہیے تھے, کوئی جذبہ اور جرت جو ہے وہ دکھانی چاہیے تھی. آپ کو لگتا ہے رفیق رجوانہ صاحب کہ یہ کیسز درج ہو سکتے ہیں؟ جب آج بلاول بھٹو صاحب تو شروع ہوئے تھے حمید گل سے اور اینڈ اپ ہوئے وہ جنرل فیض حمید پر, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیسز جو ہیں وہ قائم ہو سکتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ کر سکتی ہے, اتنی جرت دکھا سکتی؟ ندیم صاحب اس کے دو پہلو ہیں, بلکہ تین. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آج تک کسی نے بیسک کویسچن پہ سپریم کورٹ نے جو جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کویسچن ریز کیا تھا, اس سے پہلے ہم نے بھی کئی پروگرام میں پہلے 1-2 دن ریز کیا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کا جواز کیا. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ کویسچن تھا. میری نظر میں عمران خان صاحب کے حکم کی تعمیل کے توڑ دوں گا, وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 1 منٹ میں توڑ دوں گا, حکم کی تعمیل کروں گا, آئین کی منشا یہ نہیں تھی. بیسک کویسچن یہ دیکھا ہی نہیں گیا, نمبر 1. نمبر 2, جس دن سے عدم اعتماد ہوا اس دن سے آج تک جتنا بھی یہ ہیجانی کیفیت ہے کس نے پیدا کی. تیسری بات, آپ نے بلاول بھٹو کی بات کی. بلاول بھٹو صاحب نے اچھی تقریر کی, میں نے سنی بھی ہے. حمید گل سے اور چلتے چلتے فیض حمید تک بات گئی. تو میں ابھی یہ گولڈن جوبلی تھی تو 15 مارچ کو میں نے سینٹ کے ہاؤس میں یہ تقریر کی تھی, جس میں نے یہ کہا تھا کہ ہر وقت ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کوستے ہیں, یہ ایوان کس بیماری کا علاج ہے. ہم لوگ ایوان میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم ان لوگوں کا راستہ کیوں نہیں روکتے, اور ہم ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے. آپس کی لڑائی ہم ہاؤس میں بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے ختم کر سکتے ہیں. تو اس پر میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں سیاستدانوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کیا حکومت لینے کے لیے کوئی اسٹیبلشمنٹ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتا ہے, کسی کو گرانا ہو تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتا ہے. یہ تو بیسک بنیادی سوال ہے. ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی پارلیمنٹ کے اندر ہر قسم کے لوگ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بیٹھے ہوئے ہیں,
مگر اس بات پر ان کا کنسنسس ہے کہ نو انٹرفیئرنس بائی اسٹیبلشمنٹ. مقدمات کے اندراج کی بات یہ ہے کہ وہ آئین سے جو غداری آرٹیکل 6 کی بات کی جاتی ہے وہ اور ہے. مگر ایک بات ضرور ہے آئین کے وائلیشن سے یہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ نے یہ جو عدم اعتماد کا فیصلہ کیا اس کے بعد 63A کی تشریح کی تو انہوں نے آرٹیکل 95 کو تو ختم ہی کر دیا رفیق کہ آپ رجوانہ عدم اعتماد کو رفیق رجوانہ صاحب میرے پاس آخری 2-2.5 منٹ ہے، میں نے نثار کھوڑو صاحب کو وہ دینے ہیں اور میں نے یہ بات کرنی ہے. نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن جگہوں پہ حالات خراب ہیں ان کو چھوڑ کے باقی صوبوں میں تو الیکشن ہو سکتا ہے، جو پیسوں ویسوں کا معاملہ ہے وہ بھی طے ہو سکتا ہے، تو یہ الیکشن تو ہونے ہیں اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ کیوں آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. تو اگر وہاں سے کوئی اس نوعیت کا فیصلہ آتا ہے تو پھر سر ابھی سارے اس بحث میں یہ ٹھیک ہے جی کہ صوبے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ بعد میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے 1988 میں 90 میں شاید 93 میں بھی نیشنل الیکشنز 3 دن پہلے ہوتے تھے، صوبائی بعد میں ہوتے تھے. اس سے بہت بڑا مسئلہ چلا تھا کہ ایک نیشنل اسمبلی کی ریزلٹس جو ہیں وہ صوبوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تبھی اس الیکشن ایکٹ 2017 میں شک نمبر ہے شاید 69 ہے 69 جس میں 1 ڈے پول کا ذکر ہے. 1 ڈے پول کا ذکر اس لیے ہے کہ جی ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہو اور عوام کھلے دل سے اپنا فیصلہ کر دیں. یہ ابھی تک بحث میں ہی نہیں آ رہا. یہ ایکٹ میں ہے لکھا ہوا 1 ڈے پول کا، اس کو بھی دیکھا جائے. الیکشن کمیشن نے ابھی ڈیلے کر دیا. ابھی شائق عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ جی ان کو ڈیلے کرنے کا اختیار ہے. الیکشن کرنا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے. صدر صاحب نے خط لکھ دیا وزیر اعظم کو. وزیر اعظم کا کام نہیں ہے الیکشن کرانا، الیکشن کمیشن کا کام ہے. میں ساری چیزوں کو ذرا آپ سمیٹیں، تھوڑا سا تحمل پیدا کریں، پاکستان کے صحیح راستے پہ اس کو لے آئیں، پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے سے بچائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب، بہت شکریہ رفیق رجوانہ صاحب، بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.